Bismillahirrahmanirrahim। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज नजाशी बादशाह हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मक्का के दो मुशरिक सफ़ीर। नाजरीन, जब मुसलमानों पे इस्लाम कबूल करने के बाद जुल्म सितम की मक्का में इंतहा हो गई, तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग अबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। इससे पहले भी एक जमात ने अबशा की तरफ हिजरत की थी और बड़ी सुकून की वो ज़िंदगी रह रहे थे। फिर वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मक्का के सभी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो वहाँ से कुछ साथी वापस आए थे और उन पे भी फिर उन्होंने जुल्म सितम की इंतहा कर दी कि जितना सा वो सुकून की ज़िंदगी उन्होंने अबशा में गुजारी थी उसकी भी कसर उन्होंने निकाल दी। तो 83 अफराद पे यह मुश्तमिल काफ़िला था जिन्होंने अबशा की तरफ हिजरत की। तो अबशा में बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे सभी मुसलमान, और अल्लाह ताला की इबादत करने में और अल्लाह का ज़िक्र करने में ना ही इन्हें कोई सताता था और ना ही इन पे कोई नाजेबा अल्फाज कसता था। नाज़रीन, थोड़ी सी मैं यहाँ गुजारिश कर दूँ कि ये जो मामलात हुए ना, नजाशी बादशाह के दरबार में जो गुफ्तगू हुई है, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और उमर बिन अल आस ने जो गुफ्तगू की है, जिस तरह उसने मुखातब किया है ना मुसलमानों को, यहाँ ये मेरी मजबूरी है कि उसके अल्फाज में ही बताना, वरना अल्लाह माफ़ करे कि सहाबा कराम के मतलब मैं कौन होता हूँ कि इस तरह मैं गुफ्तगू करूँ। तो जब मक्का वालों को पता चला कि वो बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग चले गए हैं और उनके करीबी रिश्तेदार थे, उनकी जुदाई भी कुछ लोगों को सता रही थी, उन्होंने बामी मशवरा किया कि अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और उमर बिन अलास को सफ़ीर बनाकर मक्का में भेजते हैं और बादशाह सलामत के लिए ताइफ भी भेजते हैं, उसके पादरियों के लिए भी, और उसे कायल करते हैं मक्का से, वहाँ से अबशा से निकाल दे। तो नाजरीन, जब ये दोनों पहुँचे हैं अबशा में, तो सबसे पहले इन्होंने जो बादशाह के पादरी थे और जितने वज़ीर थे उन्हें इन्होंने तोहफे ताइफ दिए हैं, और जब भी उनसे ये मुलाकात करने जाते तो बड़े अदब से सलाम पेश करते, फिर उन्हें समझाते कि हमारे चंद अहमक नौजवान आपके मुल्क में रिहाइश पजीर हो गए हैं, जिन्होंने अपने अबाऊ अजदाद का दीन भी तर्क कर दिया है और आप लोगों का दीन भी कबूल नहीं किया, एक नया दीन गाड़ लिया है जिसे ना हम जानते हैं ना आपको खबर है। और इसी वजह से मक्का में घर घर में फितना और फसाद बर्पा हो गया है। हमें डर है कि ये आपके मुल्क में भी अपने नज़रियात की तबलीग करके आपके मुल्क का अमन व अमान भी तबाह कर देंगे। हमारी बादशाह सलामत से मुलाकात भी करवाएं और बादशाह सलामत को कायल करें कि वो इन्हें यहाँ से जला वतन करने का आर्डर जारी करें। सभी पादरियों ने और वज़ारा ने इन्हें पूरा यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। तो जब ये दोनों सफ़ीर नजाशी बादशाह से मिले हैं, इन्होंने अरबी उल नस्ल घोड़ा और एक बहुत ही कीमती रेशमी जुब्बा बादशाह सलामत को पेश किया है, और सबसे पहले इन्होंने बादशाह सलामत को सजदा किया है, फिर बड़ी मुअद्दब होकर उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए हैं। बादशाह सलामत ने एक को अपने दाएं तरफ, एक को अपने बाएं तरफ बिठा लिया है, बल्कि जो उमर बिन अल आस है उसे अपने साथ तख्त पे बिठा लिया और उसे इजाज़त दी है कि आप अपना मसला बयान करें। तो उमर बिन अल आस ने कहा है, बादशाह सलामत, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ और अहमक नौजवान जिन्होंने अपने अबाओ अजदाद का दीन भी छोड़ दिया है, आपका दीन भी कबूल नहीं किया और एक नया दीन गाड़ लिया है जिससे हम भी नहीं जानते और आप भी बेखबर है, और इनकी वजह से मक्का में घर घर में फितना और फसाद जारी है। हमें ख़तरा है कि वो आपके मुल्क में आ गए हैं, यहाँ भी वो आपके मुल्क का अमन व सुकून तबाह कर देंगे।
ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمارے حوالے کیے جائیں اور آپ انہیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ یوں یہ بات ہوئی ہے تو جتنے بھی اس کے پادری اور وزیر ہیں انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ یہ دونوں بندے درست کہہ رہے ہیں، ان کے بندے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں میں انہیں کیسے اپنے ملک سے نکال سکتا ہوں؟ میں ان کی پہلے بات سنوں گا، اگر انہوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ کے الزامات کی تصدیق کر دی تو انہیں میں اپنے ملک سے نکال دوں گا، اگر معاملہ کچھ اور ہوا تو پھر میں انہیں اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا۔ بادشاہ نے اپنا قاصد مسلمانوں کی طرف بھیجا اور اپنے دربار میں بلایا۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ بادشاہ کے سوالوں کا کیا جواب دینا ہے، لیکن ناظرین ان کے دلوں میں ایمان اتنی سرایت کر چکا تھا، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ڈر نہیں تھا۔ سبھی مسلمانوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بادشاہ سلامت کے سوالوں کا ہم جواب وہی دیں گے جو اللہ کے احکامات ہیں اور جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے سوالوں کا حضرت جعفر جواب دیں گے۔ تو جب قاصد گیا ہے مسلمانوں کو بلانے تو عمرو بن العاص نے کہا بادشاہ سلامت یہ بڑے متکبر قسم کے لوگ ہیں، یہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا انہیں آ لینے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ تو ناظرین جب مسلمانوں کا وفد بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا ہے تو بادشاہ نے مسلمانوں سے سوال کیا ہے کہ وہ کون سا دین ہے جسے میں بھی نہیں جانتا، آپ کے رشتہ دار بھی نہیں جانتے، اور وہ آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ تو ناظرین حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ سلامت، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے۔ اتنے برے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہمارے پاس اپنا نبی بھیجا ہے اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک جانو، اسی کی عبادت کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرو، ہمسایوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آؤ۔ ہم نے ان کی پیروی اختیار کرتے ہوئے جتنے بھی یہ بتوں کی پوجا جو پتھروں کی ہم پوجا کرتے تھے وہ ہم نے ترک کر دی ہے۔ تو جب ہم نے وہ بتوں کی پوجا ترک کی ہے تو یہ مکہ کے رہنے والے جو ہمارے رشتہ دار ہیں انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، ہمارا جینا آرام کر دیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت ہم نے سبھی بادشاہوں کو چھوڑ کر آپ کی ہمسائیگی اور آپ کی پناہ کو پسند کیا ہے اور آپ کے زیر سایہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی ستاتا ہے نہ ہی ہم پہ کوئی آوازیں کستا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ جو آپ کو دین اسلام کی تعلیمات ملی ہیں وہ بھی مجھے بتائیے۔ تو ناظرین جب مسلمانوں کو قاصد گیا ہوا تھا بلانے تو بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو علماء کو کہا تھا کہ اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جو نجاشی تھا یہ دین نصرانیت پہ قائم تھا۔ تو ناظرین حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہیں، نجاشی کا دربار ہے، رنگ برنگی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اس کے وزیر اور پادری، بادشاہ سلامت تخت نشین ہے، اجنبی ماحول ہے۔ مکے کے دو مشرق سفیر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص وہ بھی وہاں کھڑے ہیں اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین ذرا سوچئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ رم جم برس رہی تھی۔ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ اور اس کے جتنے بھی علماء اور پادری ہیں
ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اور جو انہوں نے اپنی گود میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں ان کے آنسوؤں سے وہ بھی بھیگ گئی تھی۔ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر چکے ہیں تو بادشاہ نے اپنی رکت پہ قابو پاتے ہوئے اس نے کہا ہے، آپ میرے ملک میں جہاں آپ کا جی چاہے رہیں، آپ کو کوئی ستائے گا نہیں، آپ پہ کوئی آوازیں نہیں کسے گا، اور اگر آپ سے کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی تو بادشاہ سلامت نے 3 دفعہ حکم دیا کہ میں با خدا اس پہ تاوان لگاؤں گا، تاوان لگاؤں گا، تاوان لگاؤں گا۔ بادشاہ نے ان دونوں سفیروں کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، ان میں سے میں کسی کو بھی واپس نہیں بھیجوں گا۔ تو مسلمان سارے خوش و خرم واپس لوٹ آئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جب عمر اور عبداللہ بادشاہ کے دربار سے باہر نکلے ہیں تو عمر بن العاص نے کہا ہے عبداللہ کو کہ کل میں ایسی چال چلوں گا بادشاہ کے سامنے کہ ان کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ جو ہے ناظرین، یہ کوئی رحم دل انسان تھا۔ اس نے کہا چھوڑو، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نے انہیں مکہ میں بہت ستایا ہے، انہیں اپنی زندگی گزارنے دو، یہ ہمارے ظلم و ستم سے بھاگ کر ادھر آ گئے ہیں، اب کوئی ایسا کام نہیں کرتا، واپس چلتے ہیں۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ دوسرے دن پھر عمر بن العاص نے بادشاہ کو کہا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق بھی بڑی نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیج کے مسلمانوں کو بلایا تو ناظرین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہیں بعد میں ام المومنین بننے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا، وہ فرماتی ہیں کہ ہم ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ تو پھر وہی ہم نے مشورہ کیا اور کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے ہم اسی کے مطابق بادشاہ کو جواب دیں گے، بے شک اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ تو ناظرین پھر مسلمانوں کا وفد بے خوف و خطر بادشاہ کے دربار میں گیا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو سلام پیش کیا ہے۔ بادشاہ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جنتی لوگ ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں، اسی طرح میں نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ سجدہ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، اس کے علاوہ سجدہ کسی کو روا نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کا دین حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو ناظرین حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے، جنہیں کنواری پاکیزہ مریم کے اندر ڈالا ہے۔ تو ناظرین بادشاہ نے، نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا ہے اور کہا ہے با خدا اس تنکے کے برابر بھی آپ نے زیادہ نہیں کہا، اور جو حضرت عیسیٰ بن مریم ہمارے پاس دین لے کر آئے ہیں اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، یہ ایک ہی چشمے کی موجیں ہیں، ایک ہی شمع کی شعائیں ہیں۔ تو یہاں پھر ناظرین حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور اگر بادشاہی کے معاملات، یہ مصروفیات آڑے نہ آتی تو میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھو کر پیتا
آپ کو وضو کرانے کا میں شرف حاصل کرتا ہوں۔ تو ناظرین، حضرت نجاشی نے فرمایا مسلمانوں کو، آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں رہیں، جس طرح دل کرتا ہے اللہ اور اللہ کی حبیب کی عبادت کریں۔ اور یہ جو دو سفیر گئے ہوئے تھے، انہیں بادشاہ سلامت نے کہا کہ ان کے طائف فی الفور انہیں لوٹا دو۔ میرے اللہ نے جب میرا ملک میرے حوالے کیا تھا، میرے اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی اور نہ ہی لوگوں کی باتیں مانی تھی۔ وہ جو وزیر تھے جنہوں نے ان کے چچا کو مشورہ دیا تھا کہ انہیں یا قتل کر دیں یا فروخت کر دیں، تو یہاں بادشاہ سلامت فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے نہ ہی مجھ سے رشوت لی تھی جب میرا ملک مجھے لوٹایا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی باتیں ماننی تھی۔ تو ناظرین، آج کا یہ میرا ویلاگ تھا ضیاء النبی جلد نمبر 2 سے۔ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے۔ میں یہ تھوڑا کم بولتا ہوں، زیادہ نہیں میں چینل کے متعلق کہتا، کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے نا وہ جانے، چینل جانے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔